अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 के फाइनल टर्म के हवाले से लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम मॉड्यूल नंबर 174 से लेके मॉड्यूल नंबर 179 तक कवर करेंगे। ठीक है जी, फाइनल टर्म के हवाले से ये सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है और ये लेक्चर आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल हैंड आउट्स के मुताबिक इस लेक्चर को आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स और MCQs आप तक टाइमली पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 174, जिसमें हम बात करेंगे कि परसेप्चुअल सिस्टम क्या है। परसेप्चुअल सिस्टम जिसे अदराकी निज़ाम भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा हिसाबी यानी कि कंप्यूटेशनल निज़ाम होता है जो फिज़िकल एनवायरनमेंट की मुख्तलिफ खसूसियात का मुशाहिदा करके उनके बारे में जो इन्फ्रेंसेस हैं, उनके बारे में जो नताइज हैं वो अखज़ करता है। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये निज़ाम हमारे इर्द गिर्द के जो मनाजिर होते हैं उनको देख कर और समझ कर मालूमात हासिल करता है, ठीक है। ये परसेप्चुअल सिस्टम होता है। इसकी तारीफ में सीन से मुराद वो तमाम मालूमात हैं, यानी कि इसकी तारीफ में मंजर से मुराद वो तमाम मालूमात हैं जो एक जिस्मानी हकीकत से एक कंप्यूटेशनल निज़ाम तक मुंतकिल होती है, और ये मुंतकली हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनके ज़रिए होती है, ठीक है। इसे सेंसरी ट्रांसडक्शन कहा जाता है, यानी जब कोई चीज़ आँख, नाक, ज़बान, जिल्द या कान के ज़रिए महसूस की जाती है और फिर दिमाग तक उसका जो पैगाम पहुंचता है, ये जो है ये पूरा आपका परसेप्चुअल सिस्टम है, ठीक है। परसेप्चुअल लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए, परसेप्चुअल लर्निंग वो अमल है जिसके ज़रिए हमारे सेंसरी सिस्टम्स वक्त के साथ बेहतर होते हैं, यानी वो मुख्तलिफ अशिया और जो मुहर्रिकात हैं उनको बेहतर अंदाज में पहचानने लगते हैं। ये बेहतरी आमतौर पर दो तरीक़ों से हासिल होती है। पहली है इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, यानी कि माहौलियाती ताअम्मुल, कि जब हम किसी माहौल में वक्त गुजारते हैं और चीज़ों को मुशाहिदा करते रहते हैं तो हमारा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को बेहतर पहचानना सीखता है, ठीक है। और जो दूसरा इसका तरीका है वो है प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, ठीक है, यानी कि मश्क और तजर्बा, कि जब हम किसी ख़ास सेंसरी टास्क को बार बार करते हैं तो हमारा जो सेंसरी सिस्टम है इस काम में माहिर होता चला जाता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे दिमाग और हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो बेहतर रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। परसेप्चुअल लर्निंग में जो होने वाली चेंजेस हैं, ठीक है, वो दो सतहों पर हो रही होती हैं, ठीक है। पहली है बिहेवियर लेवल, यानी कि रवैये की सतह पर, कि जैसे हम सीखते हैं कि मुख्तलिफ आवाज़ें या रंग कैसे मुख्तलिफ होते हैं, हमारा रद्द अमल भी उसी हिसाब से बेहतर हो जाता है, ठीक है। और दूसरी होती है इसमें फिजियोलॉजिकल लेवल, ठीक है, जिस्मानी या हयातियाती सतह पर जो है वो चेंजेस होती हैं। इसमें क्या होता है कि दिमाग के मखसूस हिस्से और जो न्यूरल पाथवेज हैं, ठीक है, इस मश्क के नतीजे में मजबूत हो जाते हैं या उनमें तब्दीली आती है, ठीक है। तो परसेप्चुअल लर्निंग के दौरान होने वाली जो चेंजेस हैं वो दो सतहों पर होती हैं, एक है बिहेवियर लेवल और दूसरा है फिजियोलॉजिकल लेवल, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स में देख लेते हैं कि जैसे मुख्तलिफ खुशबुओं के दरमियान फ़र्क करना सीख जाना, ठीक है, और मौसीकी के मुख्तलिफ जो सुर हैं, उसके जो मुख्तलिफ पिचेस हैं उनको पहचानना, एक जैसे रंगों के मुख्तलिफ शेड्स के दरमियान फ़र्क करना, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं हम परसेप्चुअल लर्निंग में सीख रहे होते हैं। इसी लेक्चर को कंटिन्यू किया गया है टॉपिक नंबर 175 में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ परसेप्चुअल लर्निंग, ठीक है, कि इदराकी जो सीखने का तरीक़ेकार है वो क्या है। तो परसेप्शन एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे तमाम सेंस मोडेलिटीज़ जो हैं, जैसे नज़र है, समात है, सुनने का जो है, छूने, चखने और सूंघने से मालूमात हमें मिल रही होती है, ठीक है। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने अमूमी तौर पर ज़्यादा तवज्जो
توجہ جو ہے وہ ویژول پرسیپشن یعنی دیکھنے کے عمل پر دی ہے، کیونکہ جو بصری معلومات ہے وہ سب سے زیادہ مفصل اور پیچیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس پرسیپشن لرننگ کے پیچھے چھپے طریقہ کار کو سمجھنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہی رہا ہے، کہ بعض صورتوں میں نا واضح ثبوت موجود ہیں کہ پرسیپشن لرننگ سے کوگنیٹو پروسیسنگ میں تبدیلی آتی ہے. لیکن یہ جاننا کہ اصل میں یہ سیکھنے کا عمل کیسے ہوتا ہے، یعنی اس کا میکینزم کیا ہے، یہ ہمیشہ سے ہی جو ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، ویژول لرننگ سے متعلق جو ابتدائی نظریات ہیں، تو دیکھیں ایک وقت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ویژول لرننگ ہے اس کا اثر ایک خاص سمت، کسی خاص جگہ یا ایک ہی آنکھ تک محدود ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کسی نے کسی خاص سمت میں چیزوں کو پہچاننا سیکھا ہے تو وہ سیکھا ہوا علم دوسری سمت یا دوسری آنکھ سے نہیں منتقل ہو سکتا. اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ جو ویژول لرننگ ہے وہ کسی ہائی لیول لرننگ کا نتیجہ نہیں، بلکہ دماغ میں موجود جو نیورل پروسیسنگ ہے اس کی مخصوص تبدیلیوں کا نتیجہ ہے، جو صرف ایک محدود حد تک ہی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک خاص جو بصری تجربہ جسے ورنیئر ایکیوٹی ٹاسک کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جس میں بہت باریک فرق دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس میں سیکھنے کی جو اصل جگہ ہے وہ پرائمری ویژول کارٹیکس میں واقع ہوتی ہے. پرائمری ویژول کارٹیکس دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں بصری معلومات کی ابتدائی سطح پر پروسیسنگ ہوتی ہے. یعنی جو چیز ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے وہ یہیں پر پروسیس ہوتی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے وہ پرائمری ویژول کارٹیکس میں ہی پروسیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک نمبر 175 بھی کور ہوتا ہے. لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹاپک نمبر 176 کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ پرسیپچول کانسٹینسی کیا ہے. ٹھیک ہے، پرسیپچول کانسٹینسی یعنی کہ ادراکی مستقل مزاج کیا ہے. جب ہم کسی آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ مختلف زاویوں، روشنی یا فاصلے سے ہمیں مختلف دکھائی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا دماغ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آبجیکٹ اپنی اصل شکل اور اپنے اصل حجم میں وہی ہے. اس کو پرسیپچول کانسٹینسی کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص دور کھڑا ہو تو وہ چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ حقیقت میں چھوٹا نہیں ہے، بس وہ ہم سے دور ہے، اس لیے ہمیں وہ چھوٹا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت جلد یہ سیکھنے کی صلاحیت ہو جاتی ہے کہ اگرچہ کوئی چیز فاصلے پر ہو پھر بھی اس کا سائز تبدیل نہیں ہوتا. یعنی وہ یہ پہچاننے لگتے ہیں کہ چیزیں اصل میں وہی رہتی ہیں، چاہے وہ نظر آنے میں کچھ مختلف کیوں نہ لگیں. ٹھیک ہے، ڈیپتھ پرسیپشن کی طرف بڑھتے ہیں کہ گہرائی کا ادراک جو ہے وہ صلاحیت ہے جس سے ہم چیزوں کے درمیان فاصلے کو محسوس کر سکتے ہیں. یعنی ہم یہ جان پاتے ہیں کہ کون سی چیز قریب ہے اور کون سی دور ہے. یہاں پہ ایک اہم بات جاننے کے لیے یہ ہے کہ بچے گہرائی کے ادراک کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے، یہ صلاحیت وقت کے ساتھ ساتھ ہی بچوں میں ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ہماری آنکھوں کے پچھلے حصے میں ریٹینا پر جو تصویریں بنتی ہیں وہ 2 ڈائمینشنل ہوتی ہیں. اس تصویر میں گہرائی نہیں ہوتی، صرف لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 3D دنیا کو دیکھنے کے لیے ہمارے دماغ دونوں آنکھوں سے آنے والی مختلف تصویری معلومات کو آپس میں ملا کر ایک مکمل تصویر بناتا ہے. اس عمل کو ریٹینل ڈسپیرٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب دونوں آنکھیں کسی چیز کو تھوڑا سا مختلف زاویے سے دیکھتی ہیں تو دماغ ان 2 زاویوں کو ملا کر گہرائی محسوس کرتا ہے. یہی ہمیں 3D تصویر کا تجربہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، کہ 2D اور 3D کس طرح سے ہم دیکھ پا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر دیکھیں جو ڈیپتھ پرسیپشن ہے اس کی اگر نشو و نما پہ بات کریں تو جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے نا تو دماغ کی نشو و نما اس کی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو اس کی جو ویژول ایکسپیرینسز ہیں وہ سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی وہ مختلف چیزیں دیکھتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کی مدد سے تقریباً 3 سے 5 ماہ کی عمر میں بچے میں بائنوکولر ڈیپتھ پرسیپشن یعنی دونوں آنکھوں سے گہرائی کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہونے لگتی ہے.
ٹھیک ہے جی، یعنی پرسیپشل کانسٹینسیز کا مطلب ہے کہ ہم چیزوں کو ایک جیسا پہچانتے ہیں چاہے ان کا ظاہری منظر بدل جائے۔ بچے شروع میں جو ہے وہ گہرائی کا ادراک نہیں رکھتے ہیں، لیکن عمر، دماغ کی نشوونما اور جو اس کے ویژول ایکسپیرینسز ہیں اس کے ساتھ وہ یہ صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور ریٹینل ڈسپیرٹی کے ذریعے دماغ دونوں آنکھوں کی معلومات کو ملا کر 3D کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد ہم اپنا ٹاپک نمبر 177 کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم بات کریں گے پرسیپشن اباؤٹ فیس ریکگنیشن، یعنی کہ چہرے کو پہچاننے سے متعلق جو ادراک ہے۔ تو دیکھیں، چھوٹے بچے جو ہیں نا، انفینٹس جو ہوتے ہیں، وہ عام طور پر چہروں کو دیکھنے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ دلچسپی یا تو ان کی پیدائشی فطرت ہے، اس کا ایک حصہ ہے، یا اس وجہ سے ہے کہ چہرے واقعی بچوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ صحیح ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور کسی انسانی چہرے کو دیکھتا ہے تو وہ زیادہ توجہ چہرے کے کناروں، جیسے بالوں کی لکیریں یا جو فیس کے ایجز ہیں، ان پر دیتا ہے۔ حالانکہ بچہ چہرے کی جو خاص فیچرز ہیں جیسے آنکھیں، ناک، ہونٹ وغیرہ کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمر کے ساتھ جو ہے چہرے کے مختلف حصوں کی پہچان میں تبدیلی آتی ہے۔ جیسے 2 ماہ کی عمر پر بچے جو ہے وہ چہروں کے اندرونی حصوں کو جیسے کہ ناک، منہ کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 ماہ کی عمر میں جو ہے وہ بچے مکمل طور پر چہرے کے اندرونی حصوں میں توجہ مرکوز کر لیتے ہیں، خاص طور پر آنکھوں اور ہونٹوں پر۔ اس عمر میں بچہ اپنی ماں کے چہرے اور کسی اجنبی کے چہرے میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ جو انفینٹس ہیں وہ چہروں کی طرف اس لیے متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ چہرے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حرکت کرتی ہے، جیسے آنکھیں ہیں، ہونٹ ہیں، یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی توجہ کا مرکز وہ پہلے بن جاتے ہیں۔ چہرے میں جو ہے گہرے اور ہلکے رنگوں کے درمیان کنٹراسٹ ہوتا ہے، جیسے آنکھوں کا سیاہ رنگ ہے، ہونٹوں کا رنگ ہے، دانتوں کی سفیدی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈفرینٹ کلرز ہیں، تو یہ تمام محرکات جو ہیں بچے کی توجہ حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسی لیے بچے چہروں کو زیادہ دیر تک دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم ٹاپک نمبر 178 کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم بات کریں گے چینجز ان نیورل پروسیسنگ ود پرسیپشن، یعنی کہ ادراک کے ساتھ نیورل پروسیسنگ میں تبدیلیاں۔ تو جب ہم کسی چیز کو بار بار دیکھتے، سنتے یا محسوس کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں موجود نیورونز جو سینسری معلومات کو پروسیس کرتے ہیں، وقت کے ساتھ تبدیلی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں جو ہیں پرسیپچول لرننگ کا حصہ ہوتی ہیں اور دماغ کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے انکریز ان نیورل ریپرزنٹیشن۔ ٹھیک ہے، کہ جب کوئی شخص کسی بیہیویئرل ٹاسک میں بہتر کارکردگی دکھانے لگتا ہے، مثلاً دیکھنے یا سننے کے عمل میں بہتری دکھاتا ہے، تو اس سے وابستہ دماغ کے علاقے میں زیادہ تعداد میں نیورونز متحرک ہونے لگتے ہیں۔ یعنی اب دماغی حصہ جس نے پہلے کم نیورونز کے ذریعے کسی اسٹیمولس پر رد عمل دیا تھا، وہی محرک اب زیادہ نیورونز کو متحرک کرتا ہے، جس سے کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں ہم بات کریں گے شارپننگ آف ٹیوننگ فنکشنز، یعنی ٹیوننگ فنکشن نا ایک ایسا تصور ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی نیورون کسی خاص محرک کی کس حد تک حساسیت رکھتا ہے۔ مثلا کوئی نیورون صرف ایک خاص زاویے یا آواز کی خاص فریکوینسی پر بہترین رد عمل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ سیکھنے کی جو پریکٹس ہے اس سے نیورون کی یہ حساسیت زیادہ مخصوص ہو جاتی ہے، یعنی نیورون جو ہے وہ ایک محدود اور مخصوص دائرے میں زیادہ بہتر رد عمل دینے لگتا ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ قریبی نیورونز کے درمیان جو رد عمل پہلے آپس میں ملتے جلتے تھے وہ اب زیادہ منفرد ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب نیورونز مخصوص محرکات کے لیے اپنے رد عمل کو ایک دوسرے سے مختلف بنا لیتے ہیں تو اسے ڈیکوریلیشن کہتے ہیں، یعنی ہر نیورون کا رد عمل زیادہ مختلف اور واضح ہو جاتا ہے۔ ایسی نیورل تبدیلیاں 3 اہم دماغی حصوں میں دیکھی گئی ہیں:
پہلی ہے ویژول کارٹیکس، پھر ہے آڈیٹری کارٹیکس اور پھر ہے موٹر کارٹیکس. ٹھیک ہے، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ادراک اور مشق کے نتیجے میں دماغ مزید مؤثر انداز میں کام کرنا سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جیسے جیسے ہم کسی چیز کو سیکھتے ہیں دماغ میں اس سے متعلق نیورونز کی تعداد اور کارکردگی بڑھتی ہے. نیورونز مخصوص معلومات پر زیادہ بہتر انداز میں رد عمل دینے لگتے ہیں. سیکھنے سے قریبی نیورونز ایک جیسے رد عمل کے بجائے مختلف اور مخصوص رد عمل دینے لگتے ہیں، جس سے دماغ کی ڈسٹنکشن کرنے کی صلاحیت جو ہے، یعنی کہ فرق کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اسی لیکچر کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنے ٹاپک نمبر 179 میں، اور اس میں ہم بات کریں گے کہ جو پرسیپچول سسٹم ہے وہ معلومات کو محفوظ اور ظاہر کرنے کے کئی طریقے استعمال کرتا ہے. پہلے ہم نے نیورونز کی تعداد میں اضافے اور ان کے رد عمل کی حساسیت میں باریکی سے بات کی. ٹھیک ہے جی، تو اسی لیکچر کو ہم آگے پڑھاتے ہیں ٹاپک نمبر 179 میں کہ دیکھیں پرسیپچول سسٹم جو ہے معلومات کو محفوظ اور ظاہر کرنے کے کئی طریقے استعمال کرتا ہے. پہلے ہم نے نیورونز کی تعداد میں اضافے اور ان کے رد عمل کی حساسیت میں باریکی سے بات کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس ٹاپک نمبر 179 میں جو ہے ہم تیسرا طریقہ بیان کریں گے، جس میں ہم بات کریں گے نیورونز کے رد عمل کے وقت میں نسبتی تبدیلی کے بارے میں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو بار بار محسوس کرتے ہیں یا سنتے ہیں، جیسے مختلف آوازوں یا چھونے کے احساسات کو پہچاننا سیکھتے ہیں، تو ہمارے نیورونز جو ان محرکات پر رد عمل دیتے ہیں وہ اب صرف انفرادی طور پر نہیں بلکہ ایک ساتھ کام کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، سنک ہو جاتے ہیں وہ آپس میں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں تحقیقات سے نا یہ معلوم ہوا ہے کہ جب ہم ٹیکٹائل یعنی کہ چھونے سے متعلق یا آڈیٹری آواز سے متعلق معلومات کو پہچاننے کی پریکٹس کرتے ہیں تو نیورونز ایک خاص ترتیب سے بیک وقت فائر کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کا رد عمل زیادہ ہم وقت ہو جاتا ہے، زیادہ سنکرونائز ہو جاتا ہے، جیسے ایک ٹیم میں سب کھلاڑی ایک ساتھ حرکت کریں. صحیح ہے. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ نیورونز کی یہ ہم آہنگی صرف ان صورتوں میں نہیں دیکھی گئی جہاں محرک جو ہے خود وقت کے ساتھ بدلتا ہو، جیسے آواز کی رفتار یا وقفہ وغیرہ، بلکہ یہ کوارڈینیشن رد عمل ایسے محرکات میں بھی پایا گیا ہے جو وقت کے لحاظ سے مستقل ہوتے ہیں، جیسے خوشبو سونگھنے کا عمل. ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادراکی نظام ٹیمپرل کوڈنگ یعنی وقت کے مطابق معلومات محفوظ کرنے کی حکمت عملی کا استعمال صرف وقت سے بدلنے والے محرکات میں نہیں کرتا بلکہ یہ طریقہ عام سیکھنے میں بھی کام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ادراکی نظام سیکھنے کے نتیجے میں صرف نیورونز کی تعداد یا حساسیت نہیں بدلتی بلکہ ان کے رد عمل کے وقت میں بھی کوارڈینیشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پریکٹس سے نیورونز ایک ساتھ فائر کرنا سیکھ لیتے ہیں، جس سے دماغ کی معلومات کو پہچاننے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے. یہ جو ہم آہنگی ہے نہ صرف وقت سے متعلق محرکات میں بلکہ مستقل محرکات میں بھی دیکھی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا 174 سے 179 ماڈیول تک جو ہے وہ کور ہم نے کیا ہے. ان تمام ٹاپکس کو اگر میں سمرائز کر دوں ایک شارٹ میں آپ کو سب کا بتا دوں تو دیکھیں ٹاپک نمبر 174 سے 179 تک میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ جو انفینٹس ہیں ان میں پرسیپچول سسٹم کیسے ترقی کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، پرسیپچول لرننگ کے ذریعے تجربے کی مدد سے جو سینسری ری ایکشنز ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، جس کے ساتھ دماغی نظام میں تبدیلیاں آتی ہیں. ابتدائی عمر میں بچے آبجیکٹس کی مستقل ساخت کو پہچاننا سیکھتے ہیں، یعنی چیزیں دور ہوں یا قریب ہوں وہ انہیں ایک جیسا ہی پہچانتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں گہرائی کو سمجھنے اور چہروں کو پہچاننے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. یہ صلاحیتیں دماغ کی نشو و نما کے ساتھ اور دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کے تجربات سے پیدا ہوتی ہیں، جس سے نیورونز کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے. سیکھنے کے عمل سے نیورونز کی جو سرگرمی ہے وہ بڑھتی ہے، ان کی حساسیت میں بہتری آتی ہے اور وہ آپس میں ہم آہنگ ہو کر رد عمل دینے لگتے ہیں.
یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پرسیپشن اور دماغی نشو و نما کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی کیوریز ہو، آپ کے کوئی سوالات ہو، آپ کے کوئی فیڈ بیکس ہوں، تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، اور چینل اگر میرا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ان لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ فائنل ٹرم کی پریپریشن کے حوالے سے ان لیکچرز کے تھرو فائدہ حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ لیکچر کو بتانے کے طریقے میں، سمجھانے کے طریقے میں، یا کسی اور کوئی بھی آپ کی اور فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے ضرور اسے آگاہ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کے فیڈ بیکس ملتے ہیں تو کافی موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں اپنے لیکچرز کو مزید بہتر کر پاؤں اس میں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔